Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. क्या आपने 2021 का बुल रन और 2024 की टेक रैली सिर्फ स्क्रीन पर देखते हुए गुजार दी थी? आज मार्केट में एक ऐसी खामोश लहर उठ रही है जो शायद आपके पोर्टफोलियो की तकदीर बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं दवाई की। वो नाम जो हर घर में है, लेकिन अब वो आपकी मलकियत बनने जा रहा है। अगर आपने इस आईपीओ की तैयारी आज ना की तो शायद अगले 5 साल तक आप दूसरों को अमीर होता देखते रहेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि 15 पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आप समझ जाएंगे कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि जनरेशनल वेल्थ का मौका है। पॉइंट नंबर 1, एक फंडामेंटल पॉइंट, मार्केट डोमिनेंस और लास्ट मैन स्टैंडिंग। दवाई आज पाकिस्तान की हेल्थ टेक इंडस्ट्री का बिलाशुबा बादशाह बन चुका है। जब इसके बड़े मुकाबले जैसे मेडिसिन मोर मार्केट से आउट हुए तो दवाई ने पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा कर लिया। ये कंपनी सिर्फ दवाइयाँ नहीं बेच रही बल्कि पूरा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल कर रही है। इनका मार्केट शेयर इस वक्त इतना मजबूत है कि नए एंट्रेंट्स के लिए इन्हें चैलेंज करना तकरीबन नामुमकिन है। इन्होंने मुश्किल तरीन इकोनॉमिक हालात में भी अपना बिजनेस मॉडल सस्टेन किया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ये बेहतरीन नमूना है जो आईपीओ के लिए एक सॉलिड बुनियाद है। इन्वेस्टर हमेशा उस घोड़े पर पैसा लगाता है जो मैदान में अकेला और मजबूत खड़ा हो। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या एक कंपनी का मोनोपोली की तरफ बढ़ना हमेशा अच्छा होता है? तो उसका जवाब है इन्वेस्टर के लिए तो हाँ, क्योंकि ये प्राइसिंग पावर और स्टेबल मार्जिन्स की ज़मानत देता है। पॉइंट नंबर 2, एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, रेवेन्यू ग्रोथ और 2026 के टारगेट्स। देखिए, फाइनेंशियल साल 2025 में दवाई ने तकरीबन $16 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में अरबों रुपए बनता। इनकी ग्रोथ रेट 2026 में 5 to 10% मज़ीद बढ़ने की तवक्को है, जो टेक सेक्टर में बहुत स्टेबल मानी जाती है। ये सिर्फ ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाला स्टार्टअप नहीं रहा बल्कि अब ये ड्यूरेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इनकी बैलेंस शीट पर रेवेन्यू सिस्टम्स डाइवर्सिफाइड हैं, जिनमें ई फार्मेसी के साथ साथ डायग्नोस्टिक्स भी शामिल हैं। आईपीओ से पहले इनका रेवेन्यू बेस इतना बड़ा होना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी सिग्नल है। जब रेवेन्यू डॉलर पैक्ड ग्रोथ दिखाए तो इन्फ्लेशन का डर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या 10% ग्रोथ रेट टेक कंपनी के लिए कम नहीं है? तो उसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि मैच्योर स्टेज पर प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो ग्रोथ ज़्यादा मानी रखती है। पॉइंट नंबर 3, एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव, वीसी एग्जिट साइकिल और लिस्टिंग की मजबूरी। दवाई ने पिछले कुछ सालों में $15 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग रेस की है। वेंचर कैपिटल फर्म्स से जैसे सरमायाचार और 500 ग्लोबल अब अपना मुनाफा निकालने के लिए एग्जिट तलाश कर रहे हैं। आईपीओ वो रास्ता होता है जहां से पुराने इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा पब्लिक को बेच कर निकलते हैं। ये टेक्निकल प्रेशर कंपनी को मजबूर करता है कि वो मार्केट में लिस्ट होकर शेयर प्राइस को डिस्कवर करे। जब बड़े इन्वेस्टर्स एग्जिट की तैयारी करते हैं तो वो फाइनेंशियल्स को क्लीन अप करते हैं ताकि बेस्ट वैल्यूएशन मिले। इस वक्त मार्केट में दवाई की लिस्टिंग की चार्टर इसीलिए तेज़ है क्योंकि इनका फंडिंग क्लॉक पूरा हो चुका है। यहाँ सवाल आता है कि क्या वेंचर कैपिटल्स का एग्जिट करना रिटेल इन्वेस्टर के लिए ख़तरा है? तो उसका जवाब है नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कंपनी मैच्योर होकर पब्लिक ओनरशिप के काबिल हो गई है। पॉइंट नंबर 4, एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। दवाई की असली ताकत इनका ऐप नहीं बल्कि इनका वेयर हाउस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स सिस्टम है। इन्होंने पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोल्ड चेन स्टोरेज बनाए हैं जो सेंसिटिव दवाइयों के लिए लाजमी हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत महंगा और मुश्किल काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। आईपीओ से मिलने वाला पैसा इन्हें मज़ीद वेयर हाउसेस और सप्लाई राउट्स एक्सपैंड करने में मदद देगा। जब आपके पास फिजिकल एसेट्स और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो हो तो आपका मोट मुकाबला करने की ताकत बढ़ जाती है।
یہ فنڈامنٹل اسٹرینتھ انہیں ریٹیل فارمیسی سے کہیں آگے لے جاتی ہے. تو یہاں سوال آتا ہے کہ کیا لاجسٹک کاسٹ پروفٹ کو کھا سکتی ہے؟ تو جواب ہے ہاں، لیکن اسکیل بڑھنے سے پر ڈیلیوری کاسٹ کم ہو جاتی ہے جو مارجنز کو بہتر کر دیتی ہے. پوائنٹ نمبر 5، ایک ٹیکنیکل پرسپیکٹو. جیم بورڈ ورسز مین بورڈ ڈیلیما. دیکھیے مارکیٹ میں یہ بحث تیز ہے کہ دوائی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے مین بورڈ پر آئے گا یا جیم بورڈ پر. جیم بورڈ پر چھوٹی کمپنیز کے لیے ہے، لیکن دوائی کا ریونیو اور سائز انہیں مین بورڈ کے کینڈیڈیٹ بناتا ہے. مین بورڈ پر لسٹنگ کا مطلب ہے کہ زیادہ لیکوئڈیٹی اور بڑے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کی شرکت. ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے مین بورڈ لسٹنگ کمپنی کی کریڈیبلٹی کو انٹرنیشنل لیول پر لے جاتی ہے. اگر یہ مین بورڈ پر آتے ہیں تو یہ پاکستان کے ٹیک سیکٹر کے لیے ایک لینڈ مارک ایونٹ ہوگا. اس فیصلے سے شیئر کی انیشل پرائس اور لاٹ سائز کا تعین ہوگا. تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ریٹیل انویسٹر کے لیے بہتر کون سا بورڈ ہے؟ اس کا جواب ہے مین بورڈ، کیونکہ وہاں شیئرز کی خرید و فروخت زیادہ آسان اور ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 6، ایک فائنینشیل پرسپیکٹو. کسٹمر ایکوزیشن کاسٹ، CAC اور ریٹینشن. دیکھیے دوائی نے مارکیٹنگ پر بے حساب خرچ کرنے کے بجائے کسٹمر ریٹینشن پر فوکس کیا. ان کا CAC، کسٹمر کو لانے کا خرچہ، وقت کے ساتھ کم ہوا ہے کیونکہ برانڈ نیم اب گھر گھر تک پہنچ چکا ہے. ایک مرتبہ جو مریض ان کے پلیٹ فارم یوز کرتا ہے وہ ان کا سٹکی کسٹمر بن جاتا ہے. فائنینشیلز میں ریکرنگ ریونیو کی بہت اہمیت ہوتی ہے جو ہر مہینے دوائیوں کی صورت میں آتی ہے. یہ پریڈکٹیبل انکم سٹریم IPO کے بعد شیئر پرائس کو گرنے سے بچاتی ہے. سٹیبل کیش فلوز ہی کسی بھی ٹیک کمپنی کو لانگ ٹرم بائے بناتے ہیں. لیکن یہاں سوال آتا ہے کہ کیا لوگ آن لائن دوائیاں منگوانے پر بھروسہ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ڈیٹا دکھاتا ہے کہ 2.5% سے 3% کا کنورژن ریٹ ہے جو پاکستان جیسی مارکیٹ میں بہترین ہے. پوائنٹ نمبر 7، ایک فنڈامنٹل پرسپیکٹو. ہیلتھ کیئر ایکو سسٹم کا خواب. دیکھیے دوائی صرف ایک دکان نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہیلتھ ایکو سسٹم بن رہا ہے. ان کی ایپ پر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں اور لیب ٹیسٹ بھی بک کر سکتے ہیں. یہ ورٹیکل انٹیگریشن کمپنی کی ویلیو کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے. جب ایک ہی ایپ پر مریض کو ہر سہولت ملے تو وہ کہیں اور نہیں جاتا. یہ ایکو سسٹم ماڈل ہی Amazon اور علی بابا کی کامیابی کا راز ہے جو دوائی اڈاپٹ کر رہا ہے. فنڈامنٹل طور پر یہ ایکسپینشن کمپنی کی فیوچر ارننگز کو سیکیور کرتی ہے. لیکن یہاں سوال آتا ہے کہ کیا اتنے سارے کام ایک ساتھ کرنے سے فوکس خراب نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب ہے اگر ٹیکنالوجی بیس مضبوط ہو تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. پوائنٹ نمبر 8، ایک ٹیکنیکل پرسپیکٹو. ڈریپ اور ریگولیٹری کمپلائنس. دیکھیے فارمیسی بزنس میں سب سے بڑا مسئلہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ کے قوانین ہیں. دوائی نے ہمیشہ لیگل کمپلائنس پر زور دیا ہے اور ان کے پاس لازمی لائسنسز موجود ہیں. ٹیکنیکل طور پر ان کا سسٹم ہر دوائی کی ٹریسیبلٹی کو انشور کرتا ہے جو کاؤنٹرفٹ میڈیسنز کے خطرے کو ختم کرتا ہے. IPO کے وقت ریگولیٹری اپروولز کا ہونا انویسٹر کو پیس آف مائنڈ دیتا ہے. کسی بھی قانونی الجھن سے پاک ہونا IPO کی کامیابی کے لیے شرط اول ہے. ان کا کمپلائنس فریم ورک انہیں گرے مارکیٹ پلیئر سے ممتاز کرتا ہے. یہاں سوال آتا ہے کہ کیا سرکار کی طرف سے دوائیوں کی قیمت کنٹرول ہونا خطرہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ ایک چیلنج ہے لیکن دوائی والیوم اور لاجسٹکس ایفیشنسی سے اس کا حل نکالتا. پوائنٹ نمبر 9، ایک فائنینشیل پرسپیکٹو. ویلیویشن ملٹیپلز کا مقابلہ. دیکھیے دوائی کی ویلیویشن کو ہم جب گلوبل ہیلتھ ٹیک کمپنی سے کمپیئر کرتے ہیں تو ان کا ریونیو ٹو ویلیویشن ریشیو بہت اٹریکٹیو لگتا ہے. انڈیا اور انڈونیشیا میں ایسی کمپنیز 5x سے 10x ریونیو پر ٹریڈ ہوتی ہیں. اگر پاکستان مارکیٹ میں انہیں مناسب فلور پرائس ملی تو شیئر پرائس میں اپ سائڈ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. فائنینشیل ایکسپرٹس کے مطابق ٹیک IPOs میں اکثر لسٹنگ گین ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو صرف شیئر کی قیمت نہیں بلکہ کمپنی کی گروتھ کی رفتار دیکھنی چاہیے. منافع کا اصلی مزہ تب آتا ہے جب آپ انٹری صحیح ویلیویشن پر لیں.
لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ کیا ٹیک سٹاکس پاکستان میں والیٹل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں، لیکن لانگ ٹرم میں ٹیک ہی سب سے زیادہ ریٹرنز دینے والا سیکٹر ثابت ہوا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، ایک فنڈامنٹل پرسپیکٹو، اے آئی اور ڈیٹا کی طاقت۔ دیکھیے، دوائی کے پاس لاکھوں پاکستانیز کا ہیلتھ ڈیٹا موجود ہے جو ان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ یہ ڈیٹا انہیں بتاتا ہے کہ کس علاقے میں کون سی بیماری زیادہ ہے اور کون سی دوائی زیادہ ہے۔ 2026 میں اے آئی کا یوز کرتے ہوئے یہ اپنی انوینٹری کو آپٹیمائز کر رہے ہیں تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ یہ پریڈکٹیو انالیسس انہیں عام فارمیسی سے 10 سال آگے لے جاتا ہے۔ ڈیٹا ڈریون فیصلے فائنینشلز کو ہمیشہ بہتر بناتے ہیں۔ آئی پی او کے بعد یہ ڈیٹا مانیٹائزیشن کے نئے راستے بھی کھول سکتا ہے۔ لیکن ہم یہاں سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ڈیٹا پرائیویسی کا کوئی خطرہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے، دوائی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ڈیٹا انکرپشن یوز کرتا ہے جو رسک کو منیمائز کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، ایک ٹیکنیکل پرسپیکٹو، انٹرسٹ ریٹس اور مارکیٹ سینٹیمنٹ۔ دیکھیے، 2026 میں انٹرسٹ ریٹس کا نیچے آنا آئی پی اوز کے لیے بوسٹر ثابت ہو رہا ہے۔ ہماری جیو پولیٹیکل کرنٹ ٹینشن کی وجہ سے جو وقتی طور پر 100 بیسس پوائنٹ بڑھ گیا ہے انٹرسٹ ریٹ، اور ہو سکتا ہے کہ 100 سے 200 بیسس پوائنٹ اور بڑھے، ان کا ڈالر میں ارننگ اس چیز کو بڑی حد تک میٹیگیٹ کرتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا KAC 100 انڈیکس اس وقت ہسٹورک ہائی سے ذرا نیچے ہے اور کنسالیڈیٹ کر رہا ہے۔ ٹیکنیکل سینٹیمنٹ اس وقت گروتھ سٹاک کے حق میں ہے۔ لوگ اب صرف ڈیویڈنڈز نہیں بلکہ کیپٹل اپریسیشن چاہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں دوائی کا آئی پی او ہاٹ کیک بن سکتا ہے۔ لیکن یہاں سوال ہے، اگر مارکیٹ گر گئی تو آئی پی او کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے، اسٹرانگ فنڈامنٹلز والی کمپنیز مارکیٹ کریش میں بھی اپنی ویلیو برقرار رکھتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 12، ایک فائنینشیل پرسپیکٹو، ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشیو۔ دیکھیے، دوائی ایک خوبی ہے کہ انہوں نے ایکوٹی پر زیادہ بھروسہ کیا ہے اور قرضہ ڈیٹ کم لیا ہے۔ ایک ایسی کمپنی جس پر سود کا بوجھ کم ہو، وہ مشکل وقت میں زیادہ تیزی سے سروائیو کرتی ہے۔ فائنینشیل ہیلتھ کا یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے جو سیف انویسٹرز کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ کم قرض کا مطلب ہے کہ زیادہ منافع جو شیئر ہولڈر کو مل سکتا ہے۔ آئی پی او سے حاصل ہونے والا کیپٹل بھی ڈیٹ چکانے کے بجائے ایکسپینشن میں لگے گا۔ یہ ایک کلین بیلنس شیٹ کی نشانی ہے۔ لیکن یہاں سوال ہے کہ کیا زیرو ڈیٹ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ گروتھ کے لیے تھوڑا ڈیٹ ضروری ہے، لیکن ٹیک میں ایکوٹی فنڈنگ بہتر مانی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، ایک فنڈامنٹل اینگل، ٹیم اور لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی۔ دیکھیے، کسی بھی کمپنی کی کامیابی اس کے پیچھے کھڑے لوگوں سے ہوتی ہے۔ دوائی کی لیڈرشپ ٹیم میں فائنانس اور ٹیک کے ماہرین شامل ہیں جن پر انٹرنیشنل انویسٹرز نے بھروسہ کیا ہے۔ ان کا ویژن صرف دوائی بیچنے کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم بدلنا ہے۔ جب مینجمنٹ کی نیت اور قابلیت دونوں ہوں تو پیسہ خود بخود بنتا ہے۔ فنڈامنٹل انالیسس میں لیڈرشپ کا ٹریک ریکارڈ سب سے اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے پچھلے 10 سال میں زیرو سے یہاں تک کا سفر طے کیا ہے۔ لیکن یہاں سوال ہے کہ کیا فاؤنڈر لیڈ کمپنیز آئی پی او کے بعد بھی کامیاب رہتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، اکثر رہتی ہیں، کیونکہ فاؤنڈرز کا سکن ان دی گیم ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، ایک ٹیکنیکل اینگل، ریٹیل ایلوکیشن اور بڈنگ پروسیس۔ دوائی کا آئی پی او بک بلڈنگ پروسیس کے ذریعے ہوگا جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز پہلے پرائس ڈیسائیڈ کریں گے۔ ریٹیل انویسٹرز کے لیے اکثر 25% شیئر ریزرو رکھے جاتے ہیں۔ ٹیکنیکلی اگر بڈنگ میں اوور سبسکرپشن ہوئی تو شیئر پرائس پہلے دن ہی اسکائی راکٹ کر سکتی ہے۔ آپ کو تیاری رکھنی چاہیے کہ سبسکرپشن کے دن سسٹم کریش ہونے سے پہلے اپلائی کریں۔ یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس کی نگرانی کرتا ہے۔ آئی پی او میں حصہ لینا آسان ہے اگر آپ کا CDC اکاؤنٹ بنا ہوا ہو۔ تو سوال ہے کہ کیا ریٹیل انویسٹرز کو شیئر ملنے کی گارنٹی ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، اگر اوور سبسکرپشن ہو
تو بیلٹنگ ہوتی ہے یعنی قرآن اندازی. لاسٹ پوائنٹ ایک فنڈامنٹل اینگل. فیوچر آؤٹ لک آف 2030. دوائی کا اصلی کھیل ابھی شروع ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. 2030 تک ہیلتھ کیئر ڈیجیٹل ہو چکا ہوگا اور دوائی اس وقت کا مارکیٹ لیڈر ہوگا. آج کا انویسٹ کیا گیا 1 روپیہ کل کا سونا بن سکتا. یہ صرف ایک کمپنی میں حصہ لینا نہیں بلکہ پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل میں شامل ہونا ہے. اگر آپ نے یہ موقع گنوا دیا تو شاید اگلا بڑا ٹیک آئی پی او دیکھنے کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑے. فیصلہ آپ کا ہے. اسپیکٹیٹر بن کر رہنا ہے یا اونر بن کر منافع میں حصہ لینا ہے. اور یہاں سوال ہے کہ کیا دوائی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے اس کا ماڈل ساؤتھ ایشیا اور مینا ریجن کے لیے پرفیکٹ ہے. ایکسپینشن کے راستے کھلے ہوئے ہیں. اگر یہ پری آئی پی او انالیسس آپ کو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. اور جیسے ہی انیشل پروسپیکٹس اویلیبل ہوگا آپ کے ساتھ اس کا ڈیٹیلڈ انالیسس ٹیکنیکل، فائنینشیل اور فنڈامنٹل پرسپیکٹو سے لائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہیپی ٹریڈنگ.